बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो हाल ही की गज़ल गोई के बारे में है। इससे पहले भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ हाल ही की गज़ल गोई के बारे में, पर उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। इतना मुझे उससे भी अच्छा जो मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रही थी। इजी वर्डिंग है। इंशाल्लाह जब आप दोनों क्वेश्चंस का कंपैरिजन करेंगे, उसको कर देखते हुए फिर आप अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। कुछ और नया मटेरियल आप ऐड कर पाएंगे उस पर। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि हाल ही की शायरी का तनकीदी मुताला कीजिए और हाल ही की गज़ल गोई के बारे में बहस कीजिए। आपकी नज़र में हाल ही का बहसियत गज़ल गो क्या मुकाम है? हाल ही की गज़ल का कदीम व जदीद गज़लों के हवाले से जायज़ा लीजिए। इस तरह का गज़ल गोई के हवाले से कोई भी उनका क्वेश्चन आता है तो आप इसको कोट कर सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाल ही ने कहा था, अफसाना तेरा रंगीन रुदात तेरी दिलकश, शेर व सुखन को तूने जादू बना कर छोड़ा। और सच तो ये है कि इनका ये शेर हर्फ ब हर्फ इन पर पूरा उतरता है। मौलाना हाली जदीद गज़ल के अव्वलीन मुमारों में से हैं। उर्दू गज़ल को नए रंग व आहंग से आशना करने का सहरा इनके सर है। उन्होंने मौज़ूआत के तनू और रंगारंगी से उर्दू गज़ल के दामन को वसी किया। उर्दू गज़ल में सच्चाई, सदाकत और सादगी पर अमल पैरा रही। दुनिया गज़ल में ताज़ा बहार आई, गुलिस्तान ने गज़ल में नए गुलों ने अपनी सुहानी महफिल सजाई। कहा जा सकता है कि इनकी रंगत में ऐसी लताफत व खुशबू व शोखी व बांकपन न था जो इनसे पहले गुलों में मौजूद था, मगर फिर भी उन्होंने इस गुलिस्तान गज़ल में जो वुसाअत की है, इनकी अहमियत मुसल्मा और नाकाबिल फरामोश है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला रकम तराज हैं। ये आप कोटेशन जो है इसको आप इसी तरह ऐड करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको रीड कर लीजिएगा। मौलाना हाली ने गज़ल को माहौल व मुआशरे के जीते जागते मसाइल की तर्जुमानी का ढंग दिया। मौलाना हाली ने गज़ल को माहौल व मुआशरे के जीते जागते मसाइल की तर्जुमानी का ढंग दिया है। हालांकि इससे पहले गज़ल का दायरा इंतहाई तंग था। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम तहरीर करते हैं, उर्दू अदब की तारीख़ में हाली एक गज़ल गो शायर, जदीद नज़म के बानी, जदीद उर्दू तनकीद के बानी, पेशवा और जदीद स्वानहा निगारों के ममार अव्वलीन ममार समझे जाते हैं। तहरीक सर सैयद से मुतासिर होकर उन्होंने ज़िंदगी की नई ज़रूरतों पर ज़ोर दिया है और मुसलमानों के सियासी और मुआशी इन्हतात ने इन्हें इखलाकी और इस्लाही नुक्ता नज़र इख्तियार करने पर माइल की और पामाल मौज़ूआत पर तबा आज़माई करने की बजाय उन्होंने गज़ल गोई में नई रवायत की बुनियाद डाली। वह कदीम सरमाया शायरी पर गहरी नज़र रखते थे। उन्होंने इस रंग पर एतराज़ भी किए और इसकी इस्लाह की कोशिश भी की, फिर भी गज़ल की रवायत को ख़ुद से अलग न कर सके। हाली की गज़लों में नरमी और कसक जो पाई जाती है वो मुनफरिद मुमताज़ है। गो के इनके बयान में जवानी के जोश, जज्बात के अबाल और शराब दो आश्ता की कमी है। मैं भी इसको गलत पढ़ जाऊँ, कमी है। हाली ने उर्दू गज़ल को एक ज़मीर से नवाजा और गज़ल को नई ज़िम्मेदारियों से आशना किया और एहसास अमल देकर हमें गज़लों में नई फरहस्त मज़ामीन दी। इनकी गज़लें रूमानी तग़ज़ल और जज्बाती दाबस्तान शायरी पर छाई हुई खुदबीनी व ख़ुद परस्ती से मुबर्रा हैं, हालांकि पुरखलूस और हसास हैं। ये बात अज़हर मिनश शम्स है, यानी कि सूरज की तरह रोशन है या वाज़िया है कि तिब्बी तौर पर हाली का तग़ज़ल शिफ्ता के तग़ज़ल से मुनासबत रखता है। मुश्किल गोई जो गालिब के यहाँ मौजूद है वो हाली के यहाँ नहीं। इनकी बातें सामने की होती हैं और आम
طور پر شہود پر آنے والے حالات و واقعات کا بیان ان کے کلام میں ملتا ہے۔ وہ بعید از کار تشبیہات و استعارات سے احتراز کرتے ہیں اور نادر الوجود اور عدیم المثال باتیں نہیں کرتے۔ ان کے کلام میں ایسی باتیں ملتی ہیں جو ہر شخص کے دل کی آواز ہوتی ہیں۔ ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ ان کے کلام میں اچھوتا پن ہوتا ہے۔ حالی نے اپنی غزلیات دو حصوں میں تقسیم کی ہیں: قدیم رنگ کی غزلیات اور نمبر 2 جدید رنگ کی غزلیات۔ قدیم رنگ کی غزلیات حالی کے سارے دیوان میں تقریباً 100 یعنی کہ 100 غزلیات ہیں۔ ان کے اشعار 1300 کے لگ بھگ ہیں، مگر ان غزلوں میں صرف 19 غزلیں قدیم رنگ کی ہیں۔ کچھ ناقدین کی رائے ہے کہ حالی اگر رنگ قدیم میں غزلیات لکھتے رہتے تو اردو کلاسیکل شاعراں میں شمار کیے جاتے۔ اس دور میں حالی نے روایتی انداز میں غزلیں لکھ کر اپنے ہم عصر عظیم شاعر و نثر نگار مرزا غالب سے داد پائی۔ سادگی، لطافت اور دلکشی و رعنائی کے اعتبار سے یہ غزلیں خوب ہیں، حالانکہ خیال کے اعتبار سے ان میں کسی قسم کی تغییر و تبدل موجود نہیں، اور حکیمانہ خیالات بھی ان میں نہیں ہیں۔ اس دور کی بابت میں حالی خود تحریر کرتے ہیں کہ ایک مدت تک یہ حال رہا کہ عاشقانہ شعر کے سوا کوئی کلام پسند نہ آتا تھا۔ جس شعر میں یہ چاشنی نہ ہوتی، اس پر شعر کا اطلاق کرنے میں بھی مذائقہ ہوتا تھا۔ چاہے تو آپ پوری کوٹیشن ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ اتنی بھی کر سکتے ہیں۔ گو کہ حالی کی غزلیں اپنے عہد میں درجہ قبولیت کو نہ پہنچ سکیں، لیکن اپنے اسلوب، بیان، مزاج کے لحاظ سے موجودہ عہد کے طرز غزل کی تقریباً ساری خصوصیات رکھتی ہیں، بلکہ یہ غزلیں اپنے زمانے میں بھی مقبولیت کے مستحق تھیں۔ ایک ناقد کا کہنا ہے کہ حالی کے رنگ قدیم کی غزل دابستان دلی کے مخصوص لب و لہجے کی غزلیں ہیں۔ ان میں وہی سوز و گداز درد کی کیفیت ہے اور اس دابستان کے شاعراں سے منسوب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالی کا رنگ قدیم دابستان دلی کی ساری خصوصیات سے مل کر بنا ہے۔ انفرادی تجربات کے حامل حالی کے چند شعر دیکھیے: کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں، دل پر درد سے کچھ کام لوں گا اگر فرصت ملی مجھ کو جہاں میں، بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، دل سے خیال دوست بھلایا نہ جائے گا، سینے میں داغ ہے کہ مٹایا نہ جائے گا، تم کو ہزار شرم سہی مجھ کو لاکھ ضبط، الفت وہ راز ہے کہ چھپایا نہ جائے گا۔ ان میں سے جو بھی آپ کو اشعار پسند آئیں وہ ان کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حالی نے جو قدیم رنگ میں غزلیں کہیں، ان میں عموماً بڑا ہی نفیس شعر نکال کر غزل کو بام عروج پر پہنچایا ہے۔ ذیل میں کچھ اور شعر دیکھیے، ان میں سے آپ اسکرین شاٹ لے کے آپ خود ریڈ کر لیجئے گا، اور ایک شعر میں آپ کی پیش کرتی ہوں آپ کی نظر۔ کچھ اپنی حقیقت کے گر تجھ کو خبر ہوتی، میری طرح تو بھی غیروں سے خفا ہوتا، جو دل پہ گزرتی ہے کیا تجھ کو خبر ناسخ، کچھ ہم سے سنا ہوتا پھر تو نے کہا ہوتا۔ اصلیت، حقیقت اور سادگی نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی۔ حالی کی غزل میں سادگی، اصلیت و حقیقت کا غالب عنصر موجود ہے۔ انہوں نے جذبات و احساسات کی ترجمانی کے لیے قدیم و فطری طریقہ اختیار کیا ہے۔ ان کی دھیمے انداز میں، گنگناتی شاعری میں عامیانہ اور گھٹیا پن ہے، اور نہ ہی
یعنی کہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہوا و ہوس پر مبنی سطحی مذاق ہے، نہ وہ سرائے یار کو موضوع سخن بناتے ہیں اور نہ ہی منصوعی نزاکتوں کو پسندیدگی کے نظروں سے دیکھتے ہیں۔ وہ سچے جذبات سادگی کے ساتھ بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ رنج اور رنج بھی تنہائی کا وقت پہنچا میری رسوائی کا، عمر شاید نہ کرے آج وفا، کانٹا ہے شب تنہائی کا۔ اس کے بعد ہے تغزل کی موجودگی۔ حالی کی غزلیات میں عموماً کہا جا سکتا ہے کہ تغزل کی کمی ہے، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے لوگ ان کے دیوان سے چند اشعار چن کر اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے کئی اشعار کو ضرب المثال کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ اس طرف بھرپور توجہ نہیں دی گئی۔ حالانکہ گفتہ اور دلکش انداز بیان کے قائل عبدالقادر سروری کہتے ہیں کہ حالی کی صفائی زبان کا سب سے بڑا سبب ان کی دہلوی نکات بھی ہیں، جن کو جاہل عربوں کی طرح اپنی زبان پر ہمیشہ ناز رہا۔ حالی کی قدرت زبان کو محسوس کرتے ہوئے بھی حالی کی تعریف کرنا اور ان لوگوں کی فطرت کے خلاف امر بات تھی، اس لیے حالی کی زبان کو بدنام کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہے، مگر انہیں اپنے مقصد میں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حالی نے غزلوں کو خلوص کے اظہار کے طابقناک تجربے اور ندرت کی کامیاب و کامراں مثالیں بنایا، اور ان کی غزلیں تغزل سے مملوء ہیں۔ کچھ اشعار دیکھیے، اس میں سے آپ جو اشعار آپ کو پسند آئیں ان کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے فنکارانہ چابک دستی۔ شاعری کا تقاضا ہے کہ اس میدان میں آنے والا فن پختگی رکھتا ہو، فطری مناسبت سے بھی بہرور ہو، کیونکہ جن کی طبیعت اس کی طرف لگاؤ نہیں رکھتی وہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حالی کی شاعری کا اگر جائزہ لیں تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ ایک فطری شاعر ہے، اور ان کا پورا کلام ہی فن پختگی کا مظہر ہے، مگر ان کی غزلوں میں جو قدیم رنگ کی ہیں وہ فن پختگی کا اظہار زیادہ جاندار طریقے سے کرتی ہیں یا کیا گیا ہے۔ ان میں چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ دھوم تھی اپنی پارسائی کی بھی اور کس سے آشنائی کی، کیوں بڑھاتے ہو اختلاط بہت، ہم کو طاقت نہیں جدائی کی۔ اسے ناقد نے کیا خوب کہا ہے کہ حالی کی غزلوں کی تاثیر میں ڈوبی ہوئی سادگی دلوں پر خاص اثر رکھتی ہے۔ ان غزلوں میں میر کا سوز، خواجہ میر درد کی عرفان نوازی، غالب کی فلسفانہ نکتہ آرائی، ذوق کی سلاست اور شائستگی اور داغ کی شوخی سب موجود ہے۔ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی جدید رنگ کی غزلیات۔ جدید رنگ کی غزلیات۔ غزل کوئی محدود صنف سخن نہیں ہے، اس میں توسیع ضروری ہوا کرتی ہے۔ شاعر لوگ اپنا کمال اس طرح دکھاتے ہیں کہ شعر میں جدت، ندرت اور تازگی پیدا کرتے ہیں۔ حالی نے جب دیکھا کہ غزل میں مضامین اور زبان و بیان دونوں محدود ہو کر رہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے نئے مضامین باندھے، اسلوب و اظہار بیان کے نئے طریقوں اور جدت کی طرف توجہ کی، اور بہت سے
اور سب سے بڑھ کر کے یہ شعر کی لفظی آرائش و زبائش کو چھوڑ کر معنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہر صورت اس حقیقت سے مظہر نہیں کہ حالی نے جب لاہور میں قیام کیا تو اس وقت ان کے خیالات میں تبدیلی آئی، اور پھر سر سید سے مل کر ان خیالات سے مستفید ہوئے، اور ان خیالات نے حالی کی شاعری پر بڑے دورس اثرات مرتب کیے۔ اس میں کوٹیشن آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں۔ شیخ عبد القادر کہتے ہیں، یہاں سے لے کے پھر یہاں تک ہوگی۔ اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ حالی نے اب ناصحانہ شاعری شروع کر دی، اور ان کی جدید رنگ کی غزلیں نصیحت عبرت کا درس دیتی ہیں اور قوم کے درد و غم سے بھرپور ہیں، کیونکہ وقت کا تقاضا یہی تھا۔ خود ہی ایک غزل میں کہتے ہیں، بلبل کی چمن میں ہم زبانی چھوڑ دی، بزم شرح میں شعر خوانی چھوڑ دی، جب سے زندہ دل تو نے ہم کو چھوڑا، جب سے زندہ دل تو نے ہم کو چھوڑا، ہم نے بھی تیری رام کہانی چھوڑ دی۔ اب یہاں ایک اور بات بعض ناقد حضرات کہتے ہیں کہ اصطلاحی شاعری میں تخیل کی بلندی اور بیان کی دلکشی کی کمی ہوتی ہے، جو کہ درست نہیں۔ حالی کی جدید رنگ کی غزلوں میں ہمیں کافی ایسے اشعار ملتے ہیں جن کی تاثیر اور دلکشی اپنے عروج پر ہے۔ گو جوانی میں تھی کج آرائی، پر جوانی ہم کو یاد آئی بہت، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت، کر دیا چپ واقعات دہر نے، تھی کبھی ہم میں بھی گویائی بہت۔ عام شرح نے انہیں خوب سخت سست کہا، مگر حالی اپنی ڈگر پر قائم رہے، کیونکہ حالی کا انداز دوسروں سے بہت مختلف تھا، اور قدیم رنگ کے پرستار شرح اپنے اسی رنگ طلسم میں مبتلا تھے، اور حالی کی اس نئی آواز کو سمجھنے سے قریباً قاصر تھے۔ بات یہ ہے کہ نئی طرز بنا اور اس پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوا۔ نئی چیز کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر حالی کی کیفیت تو اس طرح کی تھی کہ جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے، کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، اندھوں کے شہر میں آئینے بیچتا ہوں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حالی نے شاعری کی جو نئی راہیں کھولی ہیں، انہی کی وجہ سے اردو شاعری نے ترقی کی۔ وہ زندگی کو سنوارنا اور مستقبل کو روشن کرنا چاہتے تھے، اسی بنا پر انہوں نے جدید غزلیں لکھی۔ اور نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی ہوگی جدت اور وسعت۔ حالی نے جدید خیالات کو اپنی غزلوں میں جگہ دی۔ انہوں نے غزل کو نئے نئے موضوعات سے نوازا، اور حزن و یاس کی بجائے، یعنی کہ غم کی بجائے، حقیقت، رجائیت، فرحت و انبساط کو غزل میں جگہ دی۔ غزل کے لیے امکانات ان اشعار میں بھی واضح ہیں۔ جن اشعار کو میں ریڈ نہیں کرتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان کو لکھنا نہیں ہے، اس میں سے میں چپ کر جاتی ہوں۔ آپ کو جو لائنز آپ کو پسند ہو، جو اشعار پسند ہو، وہ آپ چوز کریں اور ان کو آپ لکھ لیں۔ اور میں وقت بچانے کے لیے میں اس کو ریڈ نہیں کر رہی ہوتی۔ زبان و بیان کی جدت۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ حالی کے نئے اسالیب غزل قدامت پسند طبقہ نے زبردست ناپسند کیے، مگر پھر بھی حالی نے اپنی روش ترک نہ کی۔ وہ جدت کے عالم بردار، اور ان کی شاعری تخلیقات نے اردو شاعری کو جدت سے ہمکنار کیا، اور ان کی نظموں میں تو جدت اپنے پورے عروج پر ہے، مگر غزلوں میں بھی یہ اثرات کافی ملتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے، اور اس کے بعد ایک کوٹیشن ہے، اس کو آپ کوٹ کر لیجئے گا کہ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی بے ساختگی، وسادگی اور صفائی۔ اپنے شعر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور
یہ اشعار غزل کے نہیں مگر اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حالی ثنا بدار اور پابندی کے التزام سے بچ کر سادہ انداز میں شعر کہنا چاہتے ہیں۔ وہ شعر کو لفظی آرائش و ضباط سے مبرہ کر کے معنی کو مد نظر رکھتے ہیں اور سادگی سے مراد خیالات کو پیش کرنے کے لیے اصلاح و وضاحت و صراحت کی زیادتی اور سہل زبان میں پیش کیا جائے، اور ان کے کلام میں سادگی کی مثالیں ان کے قدیم اور جدید دونوں رنگوں میں نمایاں ہیں۔ کب تک اے ابر کرم ترسائے گا، می بھی رحمت کا کبھی برسائے گا، دوست کا آیا ہی سمجھو اب پیام، آج اگر آیا نہیں کل آئے گا، دل کے تیور ہی کہہ دیتے ہیں صاف، رنگ یہ دیوانہ ایک دن لائے گا، تذکرہ دلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز۔ یہ ایک شعر ہے 3 لائنز کا، اور یہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ایک میں نے آپ کو سنا دیا، یہ والا ہے: داستاں گل کی خزاں میں نہ سنا اے بلبل، ہنستے ہنستے ہمیں ظالم نہ رلا ہرگز۔ ہمارا کوشچن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ پرانے والا کوشچن بھی آپ سن سکتے ہیں، جو آپ کو کمپیریزن کر لیں، اور ان کی جو لائنز تھی وہ مجھے اچھی لگیں، اور وہ آپ اپنی ان ہیڈنگز کے اندر بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان ہیڈنگز کے ساتھ دیکھنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، تو آپ اس کی طرف بھی وزٹ کر لیجیے گا، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔